बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत कहती है कि उसका एजेंडा बहुत वाज़ेह है। वो मुल्क को तरक्की देना चाहती है और मुल्क की तरक्की के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो, जो वसाइल दरकार हों, वो उन्हें बरूए कार लाकर एक सीधे रास्ते पर चलना चाहती है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई महीनों से अपोजिशन की जानिब से भी एक तहरीक जारी है। उस तहरीक के मकासद क्या हैं और हुकूमत अपने आप को अपनी गवर्नेंस पे फोकस करके और अपने जो तरक्याती मंसूबों हैं उन पर नज़र रख के वो अपोजिशन के उस प्रोपेगेंडे को या अपोजिशन की उस तहरीक को किस तरह से शिकस्त दे सकती है, ये भी हुकूमत के लिए एक अहम सवाल है और एक अहम चैलेंज है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात होने लगे हैं। आज भी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस है। उनका ये भी कहना था कि जो मौजूदा वाक़यात हुए हैं, जो हालिया वाक़यात हुए हैं, उसमें भारत के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। एक तरफ हम अफ़गानिस्तान में अमल के लिए भी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने के दर पे हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, इससे कैसे निकला जाएगा और हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकती है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनके सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर मोहम्मद अली सैफ साहब। आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे उनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब अहमद जवाद साहब। आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शहजाद चौधरी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपको भी अपनी इस गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब, सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त कि एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हुआ जिसने हमारे तमाम का जो फोकस है वो शायद डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है जिस पर हुकूमत, आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत बहुत क्लियर है कि एक बार फिर दुश्मन क़ुव्वतें सरगर्म हो गई हैं। देखें, मेरे ख्याल में इसमें तो शायद शक और शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल इस रीजन में जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके वजह से पाकिस्तान तकरीबन इस रीजन की जो ताकतें हैं, चाहे वो हमारा मशरकी जो हमसाया है उसको ले लें और या उसके इत्तेहादी हवारी, और अदर देन दैट जो ग्लोबल लेवल पर भी वो तमाम क़ुव्वतें जो इस रीजन में इंटरेस्ट रखती हैं, चाहे उनके इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, चाहे उनके पॉलिटिकल हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उन तमाम का महवर यकीनन और फोकस जो है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के हालात की ख़राबी या पाकिस्तान में जो अदम तवाज़न की सूरत हाल का पैदा करने की जो कोशिश है वो हमेशा से करते रहे हैं। जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने हालात को एक्सप्लॉइट करने की भरपूर कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों पे, मगरिब और मशरक़ी साइड पे दोनों पे अगर देखा जाए तो जो हमारे मुखालिफिन की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उनका फोकस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास भी नहीं है। उसकी वजह ये है, मैं इसकी एक रीज़न भी बताना चाह रहा हूँ। कभी गुज़श्ता दिनों में यूरोप में एक स्कैंडल जो है, एक साजिश जो है वो मंजर आम पे आई जिसमें इंडियन रॉ जो है वो इन्वॉल्व थी। उन्होंने कई फ्रंट तंजीमें बनाई और उनको उन डमी तंजीमों को इस्तेमाल करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ, ना सिर्फ प्रोपेगेंडा बल्कि एक्टिव कॉन्स्पिरेसी की कोशिशों में उनको इन्वॉल्व किए रखा। तो ये तो एक सिर्फ वो जिसको कहते हैं ना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग था। इसके अलावा भी कई ऐसी इश्यूज हैं। इससे पहले भी आपको पता है कलभूषण का मसला भी बना। कलभूषण कौन था, कहाँ से आया था, सारी दुनिया को पता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान मरकज़ और महवर है बैनुल-अक़वामी रेशा दवानियों का और साजिशों का। लेकिन हमें क्या करना है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि इन तमाम मनफी जो भी इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहारीक चलाई जा रही हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी नेशनल जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी अपनी कौमी तरक्की की रफ्तार है, उसको हमें हर सूरत में फोकस करना चाहिए। और जितने भी हमारे माशी
استحکام کی طرف لے جانے والے اقدامات ہیں ان پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور ان میں مین سی پیک کا ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جہاں جہاں سے گزر رہا ہے، جن جن علاقوں کو وہ اثر انداز ہوگا، ان کو اس پروسیس کو نگیٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی سازشوں کی پوری جو ہے توجہ اس علاقے میں، اس علاقے پہ۔ شہزاد چوہدری صاحب آپ فرمائیے گا، پاکستان افغانستان کے حوالے سے ایک بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، پھر کشمیر پر پاکستان کا جو موقف ہے وہ حکومت کہتی ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس نیریٹو کو ہم پوری دنیا تک پہنچائیں جو بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈپلومیٹکلی سفارتی سطح پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے ایک بار پھر ان قوتوں کا فوکس جو ہے وہ پاکستان ہو گیا ہے۔ جی یہ بھی سمجھ لیجئے، اور بڑے عرصے سے اب یہ جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے، ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے زیر کیا جائے۔ پاکستان ان کی جو اس خطے میں اجارہ داری ہے اس کے اندر ایک رکاوٹ ان کو محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے، جو کہ اس کی پوزیشن ہے، پھر اس کے ساتھ سی پیک کے اندر جس طریقے سے اس کی اہمیت بڑھی ہے اس محل وقوع کی، اور چین کے ساتھ پھر جو بڑھتے روابط جو ہیں ہمارے ہمیشہ سے ہیں لیکن اب اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو نہیں بھاتی، اور اس وجہ سے وہ پھر عالمی جو طاقتیں ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ ہے یا یورپ ہے، جو کہ چین کے بارے میں تھوڑا اپنا ایک خدشہ رکھتا ہے، اس کو پھر ساتھ ملا کے اور اس قسم کے معاملات کرتا ہے جس میں کے لیے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی احساس کرنا ہے کہ بھارت تو چلے ہمارا دشمن ہے ہی ہے، بھارت نے جس قسم کا معاملہ ایران کے بلوچستان سے ہمارے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، یا افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اوپر جو اس قسم کی ایک دہشت گردی کا ایک محاذ کھول رکھا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاکستان کو دونوں محاذوں پہ مصروف رکھا جائے۔ ایک اور چیز جو ہمیں خیال کرنی ہے وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ اور افغانستان کے لیے پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے اس نے کیا، آپ نے کہا، اور ہم نے جو ابھی تک ہم سے ممکن ہے ہم کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور بہت جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ افغانستان کے اندر ایک اندرونی عمل کا جو تسلسل ہے وہ قائم رہے اور ان کی بات چیت کا عمل جاری رہے۔ لیکن شاید افغانستان کے اندر کچھ قوتیں ایسی ہیں جو یہ نہیں چاہتی، اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اس قسم کی ایک کی سپیس مل جاتی ہے بھارت کو کہ وہ اس زمین کو استعمال کرتا ہے، جو کہ عام طور پر ایک پڑوسی ملک کسی دوسرے ملک کو، تیسرے ملک کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کی زمین کو استعمال کیا جائے۔ تیسری جو ایلیمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے اندرونی محاذ پہ جس قسم کی خلفشار ہے، جو کہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ معاشرتی بنیادوں پہ ہے یا فقہی بنیادوں پہ ہے یا سیاسی بنیادوں پہ ہے، اور خاص طور پہ سیاسی خلفشار، میرا خیال ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا ہی ایک رول ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دشمن کی جو کام ہے اس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اس کو ایک رستہ ملتا جاتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا، اور استعمال کرتے ہوئے ہمارے خلاف مشکلات کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو یہ تین مختلف محاذ ہیں جہاں پر کہ پاکستان کو اس وقت پاکستان نبرداز میں ہے۔ احمد جواد صاحب، شہزاد چوہدری صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ بھی کہا کہ معاشرتی طور پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سازش ہے کہ پاکستان میں جو ایک مذہبی ہم آہنگی ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ حکومت کی اس پہ بھی گہری نظر ہے، یعنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حوالے سے حکومت کے سامنے بھی بڑے اہم چیلنجز ہیں، اور وہ جو اقدامات کرنے ہیں، جو سوچ ایک پیدا کرنی ہے، اس کے لیے بھی حکومت کس حد تک فوکس ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب، اسی گفتگو تھوڑا سا اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہسٹوریکل اسپیکٹ بھی اگر ہم دیکھیں تو سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ کی جو فائنل بیٹل تھی وہ بھی اسی ریجن میں تھی، یعنی افغانستان میں۔ اب امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ایک ٹریڈ وار ہے یا ایک سپریمیسی کے لیے ان کے درمیان جو ایک وار ہے یا بیٹل ہے، اس کا محور بھی جو ہے وہ یہی علاقہ ہے، یعنی OBOR جو ہے، ون بیلٹ ون روڈ جو ہے، وہ ایک قسم کا چائنا کا روٹ ہے فار دا ورلڈ سپریمیسی ٹریڈ کے ذریعے، جس کو امریکہ ہر صورت میں بلاک کرنا چاہتا ہے، ادروائز وہ اپنی نمبر 1 کی پوزیشن کھو دے گا، جو کہ موسٹ لائکلی ہے۔ اور اس کا جو سب سے امپورٹنٹ آرگن جو ہے وہ سی پیک ہے۔ اس لیے خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے پاکستان کا ریجن جو ہے وہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان جب بھی کوئی بیٹل یا وار ہوئی ہے، وہ یہ والا ریجن جو ہے اس کی اہمیت ہونے کی وجہ سے ہمیں پھر بیرونی خلفشار جو ہے اس کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں میں اس بات چیت کو یا اس ڈسکشن کو میں کہوں گا اس کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ
انڈیا یا ہمارے دشمن یا بیرونی طاقتیں ہمارے ملک میں کیا کر رہی ہیں؟ دشمن نے دوستی تو نہیں کرنی نا، دشمن نے دشمنی کرنی ہے. اسی لیے ایک ملک جو ہے یا ایک قوم جو ہے اپنی خود مختاری کے لیے اس کو اپنی 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی ہوتی، خاص طور پہ ایک ایسا ملک جس کے ہاسٹیلٹی زیادہ ہوں، دشمن زیادہ ہوں، جہاں پہ گلوبل انٹرسٹ ہو، اسٹریٹجک امپورٹنس ہو، وہاں پہ آپ کو اپنا دفاع مضبوط کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی سرحدوں کا تحفظ ہو سکے. اور اس کے علاوہ آج کے دور میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ اس لیے تاکہ آپ دشمن کے جو ارادے ہیں، دشمن کی جو چالیں ہیں، ان کا آپ کو پہلے سے پتا ہو، اور اس میں آپ کو ہمیشہ آگے جا کے یہ چیزیں پتہ کرنی ہوتی ہیں. لیکن تیسری چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ پاکستان نے تو شاید وہ ہاسٹیلٹی نہیں دیکھی جو جرمنی اور جاپان نے سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھی. وہ تو پوری دنیا ایک طرف اور وہ 2 کنٹریز ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو اپنے آپ کو جو مضبوط بنایا وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے ذریعے، اپنے ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی، اپنے لوگوں کی تعلیم اور ان کو اکنامکلی اٹھایا. تو آج وہ دنیا کے ایک تیسرے نمبر پہ اکنامک پاور ہے، چوتھے نمبر پہ اکنامک پاور ہے. سو پاکستان کا جو کہ اپنے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ یہ جو بیرونی سازشیں ہیں اور پاکستان کے اوپر جو یہ حملے ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں ہمیں اپنا دفاع مضبوط کرنا ہے، جہاں ہمیں اپنی انفارمیشن جو ہے، چاہے اس کا تعلق ڈیجیٹل انفارمیشن سے ہو، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک بیٹل ہے، اور یہ جو آپ کو ایک ڈس انفو لیب یورپ کی جو ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، تو یہ بھی آپ کو اب اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ صرف حملے وہ سرحدوں پہ نہیں ہوں گے، حملے جو ہیں وہ سائبر وار کے اندر بھی ہوں گے، اور ان حملوں کی نشاندہی شاید آپ کو اپنے قریب نظر نہ آئے، لیکن وہ شاید کسی اور ملک سے آپ کو نظر آئے. تو اب جو ہے آپ کے وار فرنٹس جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس لیے ڈیفنس کا، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، ٹیکنالوجی کا، سائنس کا، اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ملک کی اکانومی کو، اور اس میں ایک آخری بات جو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی اگر آپ انٹرویوز دیکھیں تو ان کی توجہ، تمام تر توجہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر ویلتھ کریشن کی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں. ہم اپنی سٹیکس جو ہیں، دیکھیں گلوبل جو ایک بیٹل ہوتی ہے اس کے اندر گلوبل پاورز کی سٹیکس ہوتی ہیں. جب آپ اکنامکلی مضبوط ہوں گی آپ کی سٹیکس بڑھ جائیں گی، آپ کا وزن بڑھ جائے گا. آپ جب کشمیر کا معاملہ پیش کریں گے تو آپ ایک اکنامکلی سٹرونگ کنٹری کے طور پہ کریں گے یا ایک ایسے ملک کے طور پہ کریں گے کہ جو قرضوں کے اندر دبا ہوا ہے، جس نے IMF کی اگلی قسط سے اپنی ملک کی اکانومی کو چلانا ہے؟ تو پھر آپ کی سٹیکس کم ہو جاتی ہیں، آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، آپ کا ویٹ نہیں ہوتا. اور یہی چیز پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اکنامک ایکٹیویٹی، ویلتھ کریشن اس ملک کے اندر کرنے کے لیے، آپ جتنے بھی دیکھیں آج بھی ان کا جو انیشیٹو تھا وہ ایک اسپیشل اکنامک زون جو کہ اسپیشل ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ایک نئی اتھارٹی انہوں نے قائم کی. اس سے پہلے کنسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے جو ہے بہت زیادہ انیشیٹو لیا اور اس کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں 3 بڑے میگا ڈیمز جو بن رہے ہیں، دیٹ از آلسو فار دا اکنامک ریوائول. اس سے چاہے آپ کو ہائیڈل پاور میں ہو یا آپ کی واٹر سٹوریج میں فائدہ ہو یا ملک کے اندر ایک بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹ کی صورت میں آپ کو فائدہ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ایجنڈے کی طرف جا رہی ہیں. تو میں یہی اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ ہے. تبھی ہم جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے وہ جرت سے، دلیری سے ہمارے ریسورسز بڑھیں گے اور ہم اپنا دفاع بھی بہتر. معاشی خود انحصاری کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن بیرسٹر صاحب 5th جنریشن وار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کیا ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی سٹرینتھ اتنی بنا دی ہے کہ جس کی طرف یہ آپ سے بھی پوچھوں گا، شہزاد چودھری صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس بارہا اس کا ذکر ISPR کی جانب سے بھی کیا گیا. ہم جانتے بھی ہیں کہ آپ اگر گراؤنڈ پہ شکست نہیں دے سکتے تو آپ اس جنگ کو شروع کریں.
دیکھیں یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اس دور کی جو جنگ ہے وہ یہی 5th جنریشن جو ہے جس کو ہائیبرڈ وار بھی کہتے ہیں اور جس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، طریقہ کار تو اب بدل گئے، اب میدان جنگ کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں، ڈائریکٹ کنفرنٹیشن دو فوجوں کے درمیان وہ اب روایت یا اس کی ضرورت ہی اب نہیں رہی، اب دنیا کا پورا جو سسٹم ہے وہ ایک نئے انداز جنگ جو ہے اس کا متقاضی ہے، اور وہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جا چکی ہے۔ وی ڈونٹ ہیو دا چوائس کہ ہم وہ جنگ لڑیں یا نہ لڑیں، وہ ہمارے ساتھ لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے، ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے اور دفاع بھی بڑے جارحانہ انداز میں کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھیں بڑی واضح ہے اور ہمیں میرے خیال میں اس کا ادراک بھی ہے اور حکومت کو بھی اس کا ادراک ہے، جیسے بھی احمد جواد صاحب نے بات کی، بالکل اس بات کا احساس حکومت کو ہے کہ غریب آدمی لڑائی نہیں لڑ سکتا، لڑائی کرنے کے لیے، لڑائی لڑنے کے لیے اور لڑائی میں کامیابی کے لیے آپ کو، چاہے وہ 5th جنریشن ہو چاہے کوئی بھی جنریشن وار ہو، اس کے لیے آپ کو اپنا سوشیو اکنامک جو بیس ہے اس کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں 2nd ورلڈ وار کو بھی آپ دیکھ لیں، 1st کو دیکھ لیں، 2nd کو بھی دیکھ لیں، دنیا میں جتنی بھی قوموں نے جنگیں لڑی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ جاپان نے جنگ میں شکست کھائی، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو اکنامک پاور بنایا، لیکن جاپان میں دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہ بہت بڑی ایک انڈسٹریل پاور تھی، وہ بہت زیادہ مطلب ان کی انڈسٹریلائزیشن ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی۔ اسی طرح جرمنی بھی اسی طرح کی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے 2nd ورلڈ وار کے بعد انہوں نے اپنے اس طریقہ کار کو، اپنے آپ کو امپاور جو کرنا تھا، اس طریقہ کار کو ملٹری کی بجائے اکنامک شعبوں میں کیا۔ ہمیں بھی اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور میرے خیال میں ہمارے لیے جو اس وقت ایک گولڈن اپرچونٹی ہے وہ سی پیک بھی ہے، کیونکہ اس کا جو ویژن ہے، جو پروگرام ہے، وہ بیسیکلی اکنامک امپاورمنٹ ہی ہے، اور جب اکنامک امپاورمنٹ آتی تو ساتھ میں آپ کی سوشل امپاورمنٹ بھی آتی ہے، آپ کی سیوک امپاورمنٹ بھی آتی ہے، جس سے آپ کے معاشرے کے اندر جو وہ فیکٹرز ہیں کہ جو آپ کو جدا کرتے ہیں، وہ سینٹریفیوگل جو فورسز ہوتی ہیں وہ ساری کاؤنٹر ہوتی ہیں، اور اس کی بجائے آپ کی جیلنگ ہوتی ہے معاشرے میں۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ ادراک ہے، اس ادراک کو مزید بڑھانا چاہیے، اور اس کے لیے عملی اقدامات جو ہو رہے ہیں میرے خیال میں ان میں مزید بھی بہتری آنی چاہیے، اور حکومت آئی بلیو کہ اس بات سے پوری طرح اویئر ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے مخالف جو ہیں، ہماری جو دشمن طاقتیں ہیں، وہ یقیناً ہمیں ہٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں اب اس وقت میں 2 مثالیں دوں گا۔ اس وقت بلوچستان کی جو سچویشن ہے، بلوچستان کیوں اس وقت بین الاقوامی جتنی بھی دہشت گردی ہے یا جو بھی سازش ہے ان کا مرکز کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بلوچستان کو فوکس کر کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ سی پیک اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ وہ ٹارگٹس اگر ہم اچیو نہیں کریں گے تو ہم اکنامکلی وہ مطلب نیچرلی ہمیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ افغانستان کا میں ایک ذکر صرف ایک کانٹیکسٹ میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے، اور پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو آپ سٹڈی کریں تو جس ملک میں عدم استحکام ہو وہ ملک بین الاقوامی سازشوں کا مرکز بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر کسی بھی پاور کو سٹرنگ پولنگ میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے۔ افغانستان کی اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان کی ڈیسٹیبلائزیشن کی وجہ سے جتنی بھی پاکستان مخالف قوتیں ہیں، جتنی بھی ریجن میں ڈومینیٹ کرنے والی قوتیں ہیں، ان کا مرکز بھی وہی ہے، اور وہ وہاں سے سازشیں کر رہے ہیں، افغانستان کو ڈیسٹیبلائز رکھ کے پاکستان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی وہ آپشن نہیں ہے، نہ ہمارا مشرقی سائڈ پہ جو دشمن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ فوجی میدان میں لڑائی نہیں لڑے گا، اور نہ وہ لڑنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اس کا جو حال چین نے لداخ میں کیا، اس کے بعد میرے خیال میں اگر اس میں عقل ہوگی تو اس کو یہ عقل آ چکی ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ٹپیکل ان کی وہ مینٹیلٹی ہے، سازشیں کرنا، ریشہ دوانیوں سے کام لینا، ڈیسٹیبلائز کرنا، اور ہماری ان فالٹ لائنز کو فوکس کرنا جس کا اس کا خیال ہے کہ اس میں اگر ان کو وہ فوکس کرے گا تو ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے، جس میں ایک فرقہ واریت ہے، مذہبی فرقہ واریت ہے، دوسری آپ کی لسانی اور نسلی جو آپ کی فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹارگٹ اس نے ماضی میں بھی کیا ہے۔ یہ جو پشتونستان کی باتیں ہوئیں اور گریٹر بلوچستان اور سندھو دیش اور یہ سب کچھ ماضی میں ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اس کے پیچھے یہی لوگ تھے۔ وہ آج بھی انہی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے خیال میں ایک زندہ اور ایک باشعور قوم کی حیثیت سے ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کمزور لائنیں ہیں، ان کمزوریوں کو ہم نے کور کرنا ہے تاکہ ہم دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ شہزاد چوہدری صاحب، جنگ کا طریقہ کار تو تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو فزیکل جنگ ہے جو ہوا میں ہوئی، اس میں تو آپ کی اور ہماری ایئر فورس نے بھارت کو بتا دیا کہ کیا حال آپ کا ہو سکتا ہے،
لیکن یہ جو 5th جنریشن وار کی ہم بات کرتے ہیں، ہائبرڈ وار کی بات کرتے ہیں، جس میں پروپیگنڈے کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں یہ ڈس انفو جو لیب ہوئی، اس کو بند کیا گیا، ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا، بند کیا گیا. ایک تو یہ کتنی بین الاقوامی امبیرسمنٹ ہے بھارت کے لیے، اور اس کی یہ بھی وجوہات ہیں کہ اب ہم ہر فرنٹ پہ اس طرح کی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. حکومت کے لوگ یا حکومت کی جو مشینری ہے وہ ان سب چیزوں کو فالو کر رہی ہے، تو اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی، پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو جنگ ہے جس کو ہم جانتے ہیں جنگ کے طور پہ، وہ بدقسمتی سے جس خطے میں پاکستان اور بھارت جس خطے میں ہے وہاں پر ان دو ملکوں کی وجہ سے اب بھی پاسبلٹی ہے. وہ جنگ اگر ہو، اللہ نہ کرے کبھی ہو، لیکن اگر ہو تو بہت بھیانک جنگ ہوگی، کیونکہ دونوں نیوکلیئر ملک ہیں، اور اس قسم کی جنگ میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر جو اس کے نتائج ہیں اس پہ قابو نہیں رکھ سکتے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پہ ختم کرنی ہے، کس طریقے سے ختم کرنی ہے. ایسکلیٹری کنٹرول جسے کہتے ہیں، ایسکلیشن کنٹرول، وہ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہوتا رہتا ہے دونوں اطراف سے، اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب جا کے یا کہاں پہ معاملہ رکے گا. اس لیے جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں اور مسائل آپ کے درمیان میں موجود ہوں، تو پھر جس قسم کا بھارت نے رستہ اختیار کیا ہے، وہ بھارت نے 4th اور 5th جنریشن کے وارفیئر لے کے اور ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا. مثال کے طور پہ کہ آپ نے دیکھا کہ جس قسم سے دہشت گردی استعمال ہوتی ہے، یہ کائنیٹک وار کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن ارریگولر وارفیئر کے اندر آتا ہے. تو وہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے بلوچستان میں ابھی معاملات چل رہے ہیں، کس طریقے سے وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے وہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں. اکراس دا بارڈر افغانستان سے لوگ آتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. ٹریننگ کیمپس ہیں افغانستان میں جہاں پر کہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. وہ بلوچ گروپس بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس قسم کے گروپس بھی ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں. تو ان سب کو ملا کے اکٹھا یکجا کر کے یہ آپ نے ڈوسیئر کے اندر ایک پاکستان نے بنایا، اس کا ساری دنیا میں ہم نے بھجوایا، اور اس کو ہمیں اور بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ بھارت جو گھناؤنا کھیل ہماری مغربی سرحدوں پہ کھیل رہا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا، 5th جنریشن، یعنی جب تک آپ کو پتہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے یا فی الحال ہم جنگ نہیں کر سکتے یا اس طرف جائیں گے تو بہت خطرناک بات ہوگی، تو پھر آپ کے ساتھ یہ 4th اور 5th جنریشن کو ملا کے ایک ہائبرڈ قسم کی وار آپ نے مسلط کی پاکستان پہ. 5th جنریشن کا مطلب ہے جو کہ آپ نے ڈس انفو لیب کا ذکر کیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایز اے گروپس جو باہر سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر ہی خدشات کریٹ کرتے ہیں، اس طرح کی سوچ کریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو کوہیژن ہے اس کو افیکٹ کیا جائے، ہمارے معاشرے کا جو آپس میں ربط ہے اس کو توڑا جائے، چاہے وہ فقہی بنیادوں پہ ہے، لسانی ہے، یا کسی اور بنیاد کے اوپر ہے، یا گروہی بنیادوں پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ تمام کی تمام چیزیں بھارت کر رہا ہے. جب اس قسم کا معاملہ ہو تو یہ ہوتی ہے کہ اندر سے جو ملک ہے جو خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر اس وقت ٹارگٹ کیے ہوئے ہے کہ اندر سے ہی کمزور ہوتے ہوتے وہ اتنا کمزور ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. جواب اس کا 4th اور 5th جنریشن وار کا 4th اور 5th جنریشن ہی ہونا چاہیے. یہی ایک صحیح راستہ ہے. لیکن فی الحال پاکستان نے وہ جو 4th جنریشن والی آپشن ہے اس کو تھوڑا روکا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی جنگ آزادی کو کسی بھی شکل میں کوئی اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، اور وہ اپنے طور پہ جس وقت جنگ آزادی لے کے چل رہے ہیں اس کا جھنڈا وہ خود ہی پکڑے رکھیں تو وہی بہتر ہے. وہی کریڈیبلٹی لے کے آتی ہے بات. ہم ان کے لیے ہر قسم کی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن دیکھیے 5th جنریشن جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا، پاکستان سمجھتا ہے، جانتا ہے، ہائبرڈ وار جو ہم پہ ہے اس کو پہچانتا ہے، اور اس کا جواب بھی اسی طریقے سے ہمیں دینا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر ملک کی فالٹ لائنز ہوتی ہیں، صرف پاکستان کی نہیں ہے، اور انڈیا کے اندر بے شمار فالٹ لائنز ہیں. ان فالٹ لائنز کو پاکستان کس حد تک استعمال کر سکتا ہے، ہمیں کرنا چاہیے، ایک اوفینسو اسٹریٹجی کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ وارفیئر شارٹ آف وار ہے، اس کو وارفیئر شارٹ آف وار بولیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جنگیں اب چلیں گی دنیا میں، اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ چین اور امریکہ اور روس اور امریکہ ایک دوسرے پہ اس قسم کے الزامات لگاتے رہتے ہیں. کبھی ان کی بجلی کے شہروں کی بجلی بند ہو جاتی ہے، کبھی ہوم لینڈ سے جو سیکیورٹی ہے اس کے سرور میں کوئی آ کے میلویئر آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، دنیا میں چل رہی ہیں. لیکن اب یہی طریقہ ہوگا ملکوں کا آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، یا سلو ڈاؤن کرنے کا، یا اکنامک پروگریس کو ہٹ کرنے کا. اسٹاک ایکسچینج کو لوگ زیرو کر دیتے ہیں، 6 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ یہ ساری اس قسم کی جنگ کا حصہ ہے، اور پاکستان کو اپنی کیپیبلٹیز میں بڑھانی چاہیے اور ان چیزوں کو
جب ضرورت پڑے اس قسم کے دشمن کے خلاف جو کہ ہمیں نشانے پہ رکھے ہوا ہے استعمال کرنا چاہیے۔ احمد جواد صاحب، آپ کی جماعت کو یہ ایڈوانٹیج تو حاصل ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، آپ اس کو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر مضبوط کریں تو آپ کا سوشل میڈیا بھی پاکستان کے ہر شخص کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس لیے استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ملک کا معاملہ ہے، یہ تو ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی کا معاملہ ہے۔ جی جاوید صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور اس میں یقیناً فیوچر بھی ہے، اس میں پریزنٹ بھی، ہمارا سروائیولز، ہماری پراسپیرٹی، گروتھ، ہمارا ہر چیز اس کے ساتھ اب اس کا تعلق ہے۔ 1991 میں جب پہلی www.internet کی ویب سائٹ آئی تھی تو وہ ڈیجیٹل ایرا کا آغاز تھا، یعنی آپ آج کہہ سکتے ہیں کہ جو جس ڈیجیٹل جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں اس کا جو بچہ تھا وہ آج 30 سال کا ہو گیا، کیونکہ 1991 سے لے کے 2020 تک دنیا کی تقریباً اس وقت 4 ارب آبادی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہی ہے، یعنی نیئرلی 8 ارب میں سے 50% آبادی جو ہے ان کے پاس قلم اور مائک دونوں ہیں، یعنی وہ اوپینین کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، وہ ہر ایک کی اس کی پوری اجازت ہے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے۔ یہ ایک بڑی اب ایک زبردست جو ہے جنگ ہے، پرسیپشنز کی جنگ ہے، یہ پریزنٹیشن کی جنگ ہے، یہ ڈس انفارمیشن کی جنگ ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے آپ اگر دیکھیں تو 2013 کا جب الیکشن ہوا تھا تو پاکستان میں سوشل میڈیا یوزرز کی تعداد کوئی 40-50 لاکھ کے قریب تھی، اور آپ کین یو امیجن کہ آج کی تاریخ میں پاکستان میں سوشل میڈیا یوزرز 8 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اس لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔ اب اس لینگویج میں آپ انفارمیشن ڈالیں، آپ ڈس انفارمیشن ڈالیں، دونوں جائیں گی۔ آپ نے اپنی عوام کو انفارمیشن دینی ہے اور ڈس انفارمیشن سے بچانا ہے، اور یہ ذمہ داری کولیکٹیو بھی ہے، اداروں کی بھی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے، ریگولیٹری اداروں کی بھی ہے، ایکٹیوسٹ کی بھی ہے، سول سوسائٹی کی بھی ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر، میں آپ کو شہزاد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا بلوچستان کا، آج کی تاریخ میں جو بلوچستان سے ایک پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت ایک دھرنا ہے، اب اس پرسیپشن کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی واقعہ ہو جائے اس کو بہت زیادہ آؤٹ آف پرپورشن جو ہے آپ کو میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے۔ یہ بھی انفارمیشن وارفیئر ہے کہ آپ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے اس میڈیم کے اوپر، چاہے وہ کوئی چھوٹا واقعہ ہو، بڑا واقعہ ہو، اس کو آپ اتنا زیادہ اس کو میڈیا اور سوشل میڈیا میں فوکس کرتے ہیں کہ وہ ایک سب سے بڑا جو ہے نیشنل ایشو بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک کانسٹنٹ وار ہے جو کہ اب ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اس کو لڑنا ہوگا، اس کو جیتنا ہوگا، اس کو اپنے ملک کے اندر بھی ہم نے کرنا ہے، اس میں ہمیں اویئرنیس بھی دینی ہے۔ اگر ایک حکومت پرفارم کر رہی ہے تو اس کو یہ بھی بتانا ہے، اگر وہ نہیں بتائے گی تو یہ 8 کروڑ لوگ جو لینگویج، ڈیجیٹل لینگویج سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کو یہ نہیں دیں گے انڈرسٹینڈنگ اور یہ کمپریہنشن، تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو وہ چیز پھر سمجھ آ جائے گی جو ڈس انفارمیشن ان کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ حکومت کے لیے ابھی پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے، جی ترجمانوں کا اجلاس ہوتا ہے یا اسپوکس پرسن کی بات ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ عمران خان اس پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے کہ جس نے سوشل میڈیا کی اہمیت کو، ڈیجیٹل انفارمیشن کی اہمیت کو سب سے پہلے پاکستان میں اس کو ریلائز کرایا، اور اس پارٹی نے اپنی بنیاد، اپنی گروتھ کا ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ ڈیجیٹل انفارمیشن میں اس کی اسٹرینتھ اور سوشل میڈیا میں تھی، اور اسی وجہ سے عمران خان اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کا نیریٹو، نیشنل نیریٹو، اٹ مسٹ بی پریزنٹڈ ویری ایفیکٹولی، اور ہر میڈیم کے اوپر، ہر اس ٹول کے اوپر، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ امریکہ کے اندر جب ٹرمپ نے وہ اناؤنسمنٹ کی تو مارک زکربرگ کو اس کا اکاؤنٹ بلاک کرنا پڑا، یعنی کہ آپ اس چیز کو اب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ صرف یہ ٹول جو ہے یہ اب پبلک اور آپ کے درمیان ہے۔ اب چونکہ ٹرمپ کی جو سپیچز تھیں اور جو اس کا نیریٹو تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا، اور اکاؤنٹ بلاک کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے اس سے اس کا مائک چھین لیا، اور یہی آپ کو ڈس انفارمیشن کے لیے کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ ڈس انفارمیشن ہے آپ کو کہیں بلاک بھی کرنا ہوگا، آپ کو ریگولیٹ بھی کرنا ہوگا۔ ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر ہم کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پہ آپ بالکل بات نہ کریں جی، کہ اس پہ کسی قسم کی ریگولیشن ہونی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، لیکن ریگولیٹ ضرور کریں تاکہ ہماری عوام جو ہے اس کو انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے درمیان فرق سمجھایا جا سکے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن اب جو استحکام کی، ہم ملکی استحکام کی بات کر رہے تھے، تو شہزاد چوہدری صاحب نے شروع میں کچھ 2-3 اہم فیکٹرز کی بات کی کہ ملکی استحکام کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور دشمن کن کن جگہوں کو ہٹ کر سکتا ہے۔ شہزاد چوہدری صاحب، جو سیاسی استحکام ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے؟ اور اس وقت جو آپ ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے جو پی ڈی ایم کی شکل میں سامنے ہے، وہ جو بیانیہ لے کے چل رہا ہے، کیونکہ احمد جواد صاحب فرما رہے تھے کہ قومی بیانیے کے لیے آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور منظم طریقے سے آپ کو اس قومی بیانیوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اس وقت آپ اپوزیشن کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب، اپوزیشن کے کردار سے بڑھ کے جو بڑی بات ہے، اور اس میں اپوزیشن کے لیڈرز کا اتنا ہی رول آتا ہے جتنا گورنمنٹ کے لیڈرز کا آتا ہے، اور باقی ہمارے، دیکھیے جو لیڈرشپ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ کلرجی ہو یعنی علماء ہوں، یا سیاسی لیڈرشپ ہو، یا سول سوسائٹی کی لیڈرشپ ہو، یہ ایک کام کرتی ہے، اور وہ معاشرے کی تشکیل کرتی ہے، فکری تشکیل کرتی ہے، معاشرے کو سکھاتی ہے، معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بناتی ہے، چاہے وہ آہستہ آہستہ ہی سفر طے کیا جائے، لیکن معاشرہ مستحکم بنیادوں کے اوپر اپنی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اچھا، جو معاشرہ ایک اچھی اور مستحکم بنیادوں پہ ڈیولپ ہوا ہو، اس کے اندر یہ فرق کرنے کی کہ کون غلط بیانی کر رہا ہے، کون بات کو بڑھا رہا ہے، کون کیسا رول ادا کر رہا ہے، یہ آسان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ کون غلط کہہ رہا ہے اور کون صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کیا یہ ممکن ہے، اور کاش کہ ایسا ہو کہ میرا پورے کا پورا معاشرہ یا میجورٹی میرے معاشرے کی اس لیول کی ہو جائے، جس کے لیے ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، آگہی کی ضرورت ہے، سوچ اچھا اور سوچ کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں اس قسم کی ہم اپنے معاشرے میں لا سکتے ہوں تو وہ معاشرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو مستحکم معاشرہ کہے گا، کیونکہ وہ فرق کر پائے گا جھوٹ کے اندر، مکاری کے اندر، رول پلئنگ کے اندر، ایکٹنگ کے اندر، یا ایک جینون سنسیئر لیڈرشپ کے سامنے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں، میں یہ نہیں کہتا آپ کے ساتھ 2 سیاسی شخصیات بیٹھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے زیادہ دھیان اس طرف نہیں دیا۔ اب جو تعلق رہ گیا ہے وہ سول سوسائٹی بھی دب گئی ہے، اور علماء جو ہیں وہ بھی بٹ گئے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے، اور جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ اپنے سیاسی مفادات کو تو دیکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی جو اپنے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، ان کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا پا رہے جہاں پر کہ ان کی جو لیول آف اویئرنیس یا آگہی جسے کہل بولیں گے، وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کو کیا کرنا ہے جب 2-3 مختلف قسم کی سوچیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ ہمیں سوچوں کو دبانا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ قابلیت دینی ہے اور یہ ایسی کیپیسٹی دینی ہے کہ لوگ خود فیصلہ کر پائیں کہ ان میں سے کون سی سوچ بہتر ہے یا زیادہ صحیح ہے، یا وہ کس کی طرف زیادہ مائل ہے۔ تو میں یہاں پہ بات ختم کروں گا۔ اس پولرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر کسی اور بات کو، کسی اپوزیشن کے معاملے کو لے کے جانا ان کا حق ہے، سیاست کریں، لیکن کیا وہ اچھی سیاست کر رہے ہیں یا اچھی سیاست نہیں کر رہے، یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے، اور میں اور آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن وہ صرف ہماری اوپینین ہوگی۔ یہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے بیرسٹر صاحب، لیکن آپ بھی حکومت کے اتحادی ہیں۔ اس وقت جو ایک صورتحال آپ کے سامنے ہے، اگرچہ کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں وہ جان نہیں رہی، وہ اپنی باتوں سے واپس چلے گئے، ریزگنیشن کی بات ختم ہو گئی، لانگ مارچ کا معاملہ بھی بس آپ اس کو ختم ہی سمجھیں، انتخابات میں جا رہے ہیں، وہ سینٹ کے انتخابات میں جا رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو جو انہوں نے ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کا ایک فلسفیانہ تناظر ذرا پہلے جو دونوں حضرات نے مجھ سے پہلے بات کی، میں اس کو ایک اور کانٹیکسٹ میں لے کے پھر اس پی ڈی ایم پہ آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، اور یہ تاریخی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، آج کل کے دور کی نہیں، میں تمام مطلب ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی معاشرے کی جو اصل طاقت ہوتی ہے اور اس کو لانجیوٹی دینے کی، کہ وہ کتنا پائیدار اور کتنا مضبوط اور کتنے عرصے تک وہ
طاقتور معاشرہ رہے گا وہ افکار کی کریشن کی صلاحیت ہے کہ آپ کریٹیوٹی آف تھاٹ پروسیس جو آپ کا ہے وہ کتنا سٹرانگ ہے، آپ کون سے نئے افکار کو جنریٹ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو افکار تازہ جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں یا اس معاشرے میں صلاحیت ہوتی ہے ان افکار کو جنریٹ کرنے کی، وہ معاشرے سٹرانگ ہوتے ہیں، بلکہ وہ دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، اور لیڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو دنیا کی نئی تہذیب بنتی ہے وہ ان معاشروں کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ اب مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم لوگ، میں اپنی بات کروں گا اور اوورآل جو ہمارا ریجن ہے اس کی میں بات کروں گا کہ نئے آئیڈیاز کی کریشن کا پروسیس تو ہم نے روک دیا ہے۔ جب آپ نئے آئیڈیاز کریٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کے پاس انفارمیشن بھی اس طرح سے پھر گھسی پٹی اور پرانی انفارمیشن ہوتی ہے، فرسودہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر جب آپ اس انفارمیشن کو مینیج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مینجمنٹ کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں، یا جیسے شہزاد چودھری صاحب نے بات کی، آپ اکراس دا بورڈ دیکھ لیں، آپ معاشرے کی لیڈرز کو دیکھ لیں، آپ ریلیجس لیڈرز کو دیکھ لیں، آپ اپنے انٹلیکچوئلز کو دیکھ لیں، سب لگتا یہ ہے کہ ایوری بڈی از ان سرچ آف ریشنال اینڈ ریزننگ۔ ہر ایک کو دلائل کی ضرورت ہے، تلاش ہے، لیکن ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے تلاش کرنے کی۔ آپ پولیٹیشنز کو دیکھ لیں، پی ڈی ایم کی بات کر لیتے ہیں، بہت سطحی سی بات ہے لیکن میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ پی ڈی ایم نے شروع میں ایک نقطہ نظر پیش کیا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ وہ نقطہ نظر تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنی ہی لاجک کو چینج کرنے کے لیے کاؤنٹر دلائل دینے لگ گئے، اور ان دلائل کو اس حد تک لے آئے کہ جو باتیں آج سے 2 مہینے پہلے کر رہے تھے آج ان تمام باتوں کو نیگیٹ کر کے بیٹھے ہوئے، اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا جائیں۔ اب پی ڈی ایم کے پاس ایک ہی صرف نقطہ رہ گیا ہے حکومت کو ہٹ کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں، وہ عمران خان صاحب جو ہیں، وہ کوئٹہ میں کیوں نہیں گئے۔ مطلب یہ دیکھیں نا، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی دلیل کتنی کم وزن اور کتنی سپرفیشل اور کتنی کھوکھلی دلیل ہے۔ اب ہماری پرابلم کیا ہے، جس کو قحط الرجال کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، چاہے سیاست ہو، چاہے مذہبی تناظر میں دیکھیں، چاہے آپ اس کو معاشرے کے کسی بھی تناظر میں دیکھیں، سب سے بڑا پرابلم ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کو آئیڈیاز جنریٹ کر کے دیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ یہاں پر وہ لکیر کو پیٹنے والے، سام گزر گئے اور لکیر کو پیٹ رہے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا سطحی دلائل دینے والے لوگ تو بہت ہیں، اور جب وہ بہت ہوتے ہیں تو وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، کیونکہ سمت کی طرف رہنمائی ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ قوم کو رہنمائی دے سکیں۔ وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، اور اس کنفیوژن کے نتیجے میں وہ تھوڑی بہت اپنی جو بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر سکتے وہ کر کے معاملے کو مزید بگاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پی ڈی ایم یا جو آپ کی اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپوزیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ان سے اگر آپ یہ کیپیسٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ قوم کی رہنمائی کریں گے، تو میرے خیال میں قوم کی امامت تو یہ کرنے سے رہے۔ وہاں پر تو فیملی سسٹم بن گیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، اور باپ کے بعد بیٹی، اور بیٹی کے بعد اس کا بیٹا۔ یہ تو آپ کی خاندانی پارٹیاں بن گئی ہیں۔ سیاسی افکار تو ختم ہو چکے ہیں، اب تو صرف سیاسی ذاتی خاندانی مفادات کا تحفظ ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ جن کے اپنے مفادات بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، وہ ان کے ارد گرد کھڑے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا قومی المیہ ہے وہ یہ ہے کہ دا کیپیسٹی جو ایک قوم میں ہونی چاہیے ٹو کریٹ آئیڈیاز۔ دیکھیں آپ دنیا کی تمام اس وقت لیڈنگ اقوام کو دیکھیں، ان کے اندر سٹرینتھ کیا ہے؟ ان کی سٹرینتھ ان کی گاڑیاں یا F-16 جہاز نہیں ہے، وہ آئیڈیاز کی کریٹیوٹی ہے۔ وہ اسی طرح دنیا کی امامت کرتے ہیں اور دنیا کو لیڈ کرتے ہیں کہ وہ نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ اس وقت خاص طور پر اگر آپ اپوزیشن کی، جیسے آپ نے خاص طور پہ مجھ سے سوال کیا، میں اس پہ اگر بات کروں گا تو وہاں پہ تو وہی گھسی پٹی باتیں ہیں، وہی باتیں اور وہی باتیں چلتی رہیں گی، اور میرے خیال میں انہی کو یہ ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے۔ اب اس وقت یہ کوئٹہ والا ایشو ہے تو کل کسی اور ایشو کو اٹھا لیں گے۔ ماضی کو ہم بھول جاتے ہیں، مستقبل میں ہم وہی پوائنٹ سکورنگ کر کے اس کے نتیجے میں اپنی ایک گھسی پٹی سیاست کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں الٹیمیٹ نقصان کس کو ہے؟ الٹیمیٹ نقصان اوورآل اس قوم کو ہے، اس ملک کو ہے، اس ریاست کو ہے۔ کیونکہ جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو پھر آپ کبھی فوج کے سربراہان کو جلسوں میں پکاریں گے، کبھی کسی اور ادارے کو لان تان کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ کے پاس خود سے پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے، صرف الزامات ہیں، اور الزامات بھی وہ جن کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل یا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے احمد جواد صاحب کہ ہمارا جو فوکس ہے، پاکستانی عوام کا جو مسئلہ ہے، وہ شاید پی ڈی ایم نہیں بلکہ اور بڑے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے؟ ترجمانوں کی آپ نے بات کی، بہت زیادہ
ٹائم دیا آپ نے ان کی پریس کانفرنسز پہ جواب دینے پہ، آپ کی پوری بھرپور توجہ اس پہ چلی گئی بجائے اس کے کہ آپ کچھ اور چیزوں پہ فوکس کرتے؟ نہیں، ابھی کل پرسوں ہی ایک سٹیٹسٹکس آئے ہوئے تھے کہ عمران خان نے 2.5 سال میں کیبنٹ کے کتنے اجلاس کیے. یعنی کیبنٹ کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ پالیسیز اور جو آپ پروجیکٹس اور جو اقدامات آپ عوام کی فلاح کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ کیبنٹ کے اجلاس تھے. وہ تقریباً پتہ نہیں کوئی 500 کے قریب تھے، اور شاید نواز شریف نے اپنے پورے 5 سال میں جو ہیں وہ کوئی 50-60 اس نے کیے تھے. تو دیکھیں آپ کا تو پرائم منسٹر جو ہے وہ اتنا زیادہ محنتی ہے کہ وہ جس چیز میں بھی وہ اس کو پوری محنت کے ساتھ کرتا ہے، وہ چاہے ترجمانوں کا اجلاس ہو یا کیبنٹ کا اجلاس ہو یا وہ کوئی اکنامک ایشو ہے، سبجیکٹ ہے. تو یہ بات تو ایسی نہیں ہے. لیکن جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں کیا ہم کس طریقے سے ہم آگے وے فارورڈ ہمارا کیا ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اگر بیانیے میں جان ہوتی، یا جو بات آپ نے کہی کہ عوام کیا چاہتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اپرچونٹی عوام کو نہیں مل سکتی تھی کہ وہ پی ڈی ایم نے جب یہ کال دی تو وہ سڑکوں پہ آ جاتے. اور یہی ایک پرسیپشن پی ڈی ایم نے کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی سے تنگ ہیں، ان میں بے چینی ہے، وہ حکومت کی کارکردگی سے تنگ ہیں. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے انکمپیٹنس کہا، نالائق کہا، یہ بتانے کے لیے کہ عوام جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے اپنا پورا زور لگا لیا لیکن عوام سڑکوں پہ نہیں آئی. اور اس میں ابھی آئی تھنک لاسٹ ویک میں گیلپ کا ایک سروے جو ہے وہ آیا کہ جس میں تقریباً 47% لوگ پاکستان میں جو ہیں اس وقت حکومت کی موجودہ ڈائریکشن کے حوالے سے وہ دے آر سیٹسفائیڈ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب سرویز بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں وہ نہیں جو کہ پی ڈی ایم بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ملک جو ہے وہ ڈوب گیا ہے اور یہ حکومت پرفارم نہیں کر سکی. ہم اپنی اکنامک اگر صورتحال کو دیکھیں تو آج عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا کہ مسلسل 6واں مہینہ ہے کہ $2 ارب پر منتھ سے زیادہ ریمیٹنس آ رہی ہیں. اس دفعہ 2.4 آئی ہیں. یہ کبھی بھی کسی 6 منتھ میں یہ ریکارڈ ہے کہ اس طرح سے ریمیٹنس آ رہی ہیں، جو کہ حکومت پہ اعتماد کو وہ شو کرتا ہے. اگر آپ ڈالر کو دیکھیں تو پچھلے 6 ماہ سے ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. آپ کا جو سٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے وہ کل 45,000 انڈیکس کراس کر چکا ہوا ہے، جو کہ پچھلے 3 سال کا ہائیسٹ انڈیکس ہے. آپ کے فورن ریزروز جو $9 بلین سے سٹارٹ کیا تھا اس حکومت نے، وہ آج $20 بلین سے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت سیالکوٹ میں اور فیصل آباد میں جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے ان کے اگلے 6 مہینے کی فل کیپیسٹی آرڈرز بک ہو چکے ہیں. ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے ابھی مزید آرڈرز لینے کے لیے. اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اتنی ایکٹیویٹی، سیمنٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ ریکارڈ سیمنٹ کی پروڈکشن ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. تو دیکھیں یہ ایک پرسیپشن جو ہے اپوزٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اصل میں پاکستان نے کرونا کے باوجود آج انڈیا کے بارے میں آپ یہ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ انڈیا کو 1952 کے بعد سب سے خراب اکنامک اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے آج. یہ کرونا کی وجہ سے اور مودی کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے. تو دیکھیں کہ کرونا کے دوران اگر کتنے ممالک ہیں جو کہ بالکل لیٹ گئے، وہ انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی پاکستان نے نہ صرف سروائیو کیا ہے بلکہ ریوائیول اور ٹیک آف کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. شہزاد چوہدری صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ اگر حکومت فوکس رکھے تو وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کی جانب جا سکتی ہے؟ اچھا، ایک پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے عام پاکستانی اور میجورٹی پاکستانی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا آنا ایک فریش ویو آف ہوپ تھی اور امید ہے. اچھا، ابھی بھی 2.5 سال پڑے ہیں ان کے پاس. یہ نہیں ہے کہ سارا وقت ختم ہو گیا اور خدا نخواستہ نا امیدی کی کوئی ایسی بات ہے. اب آپ کو اشارے بہتری کی طرف ملنا شروع ہو گئے. جواد صاحب نے آپ کو بتایا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف اشارے نظر آنے. اور کیوں نہ آئیں؟ اگر آپ اپنا دل اور دماغ بالکل فوکس رکھ کے کام کریں گے تو آپ بہتری ملے گی آپ کو. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، اور یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے تھرڈ فورس ایک افیکٹو فورس بن کے رہے اور کامیاب ہو. ورنہ
آپ پھر وہیں چلے جائیں گے جہاں پر کہ آپ نے پچھلے 10-15 سال جو دیکھا اور جو ہم نے جس قسم کا ماحول دیکھا. تو بہرحال اب وہاں سے آگے چلتے ہیں. دیکھیے جمہوریت کیا چیز ہے. جمہوریت کی اگر مثال لینی، آج کا دن تو شاید اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی مثال دیں. وہاں پہ انتشار کی کیفیت آپ نے پچھلے 2 دن میں دیکھی کیا رہی. بالکل بالکل. لیکن وہاں کے ادارے اتنے مضبوط تھے، جمہوری ادارے اتنے مضبوط تھے کہ اس مشکل وقت سے بھی نکال کے جمہوریت کو بھی بچا لائے، نظام کو بھی بچا لائے، اور اپنے ملک کا بھی جو امیج تھا اس کو بڑی حد تک بہت زیادہ خراب ہونے سے بچایا. اچھا یہ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر جب اداروں کی مضبوطی ہوتی ہے. تو مجھ سے پوچھیں تو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، اور یہ تو ایک کنٹینیوس سفر ہے، معیشت اچھی ہونی چاہیے، معاشرہ مضبوط ہوگا، نوکریاں ملیں گی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. بدقسمتی سے ہم حکومتوں کو ان چیزوں پہ جانچتے ہیں، ہم اس چیز پہ نہیں جانچتے کہ ایک حکومت نے اداروں کو کتنا مضبوط کیا اور اداروں کے اندر کتنا کانفیڈنس ان کو دیا، اور اداروں کے اندر ان کو کرپٹ جو تھا، اداروں کو کرپٹ کرنا بھی ہوتا ہے. کرپشن تو ایک کرپشن ہے. اداروں کو کرپٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو ایسے اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کام کرنے کا قابل نہیں رہتے. تو اگر کوئی حکومت ان اداروں کو مضبوط کرتی ہے تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، اور جب جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ابال آتے ہیں ہماری سیاسی یا ہماری معاشی زندگی میں یا معاشرتی زندگی میں، ان میں سے وہ جمہوریت حل نکالتی ہے اور حل نکال کے آگے لے جاتی ہے. وہ جمہوریت ناکام ہے جو کہ اپنے مسائل کا حل نہ تلاش کر سکے. اور یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کو اور ہمارے سننے والوں میں سے جو سیاست کے اندر شوق رکھتے ہیں، یہ سوال سوچنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت یا سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے. سیاست رستے تلاش کرتی ہے، رستے بناتی ہے، لیکن جہاں پر سیاست پھنس جائے، چاہے وہ بند گلی میں ہے یا کسی اور جگہ پہ، تو بدقسمتی سے وہ پھر نہ جمہوریت کو رکھ پاتی ہے، نہ سیاست اپنی طور پہ افادیت اپنی دکھا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا مشن ہے جو کہ پی ٹی آئی کا یا کسی ہماری سیاسی گورنمنٹ کا. بیرسٹر صاحب، یہ جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی اور جب اپنے حقوق کے لیے یا الیکشن کے حوالے سے دھرنے کر رہی تھی یا احتجاج کر رہی تھی، تو اس وقت حکومت میں رہتے ہوئے وہ لوگ کہتے تھے، یہی اپوزیشن والے، کہ آپ کس طرح سے جمہوریت کو ڈیریل کر سکتے ہیں، 5 سال پہلے لوگوں سے آپ استعفے مانگ سکتے ہیں. اب یہ اپنی بات کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اب تو یہ خود پھنس گئے ہیں اس معاملے میں. دیکھیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب اپوزیشن کے لیڈرز جلسوں میں کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ 30 جنوری تک استعفے دے ورنہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. بھئی بات یہ ہے کہ یہی آپ کی لاجک ہوتی تھی. آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب دھرنا تھا 2014 میں تو آپ یہی کہتے تھے کہ یہ کیوں باہر بیٹھے ہیں اور کس دلیل کے تحت یہ ہم سے حکومت جو ہے وہ یعنی ریزائن مانگ رہے ہیں اور ہم سے یہ مطالبات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہی وہ پرابلم ہے کہ چونکہ میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ کوئی اخلاقی اور کوئی مضبوط بنیاد ہماری اپنی سیاست کی نہیں ہے. ہم چونکہ پولیٹکس میں پاکستان میں زیادہ تر جو سیاسی پارٹیاں، جیسے میں نے شروع میں کہا، ان کو آپ سیاسی پارٹیاں کہنا بذات خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط اصطلاح کا استعمال کرنا ہے. اب آپ کل دیکھ لیں کہ کل 14-15 بندے جو ہے وہ کراچی میں ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے اور بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہو گئے، فلانے صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہو گئے، دوسرے کسی نے نامینیشن پیپرز ان عہدوں کے لیے جمع ہی نہیں کرائے تھے، اور آپس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی یہ پارٹی کا، پاکستان کی ایک بڑی جمہوری پارٹی کا یہ عہدیدار ہوں گے. یہی حال دوسری پارٹیوں کا ہے. تو اس لیے یہ جو غیر جمہوری قسم کے نعرے ہیں، غیر جمہوری قسم کے دعوے ہیں اور غیر جمہوری قسم کے مطالبات ہیں، ان کا ان کی طرف سے آنا اور اپنے ہی ماضی کے بیانات کو نفی کرنا، میرے خیال میں یہ کوئی اتنی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے. اٹ از ویری مچ ایکسپیکٹڈ آف دیم کہ انہوں نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں، اور 6 مہینے کے بعد جب اپنا مقصد پورا ہو جائے گا تو اسی جو آج کے بیانات ہیں انہی کی کاؤنٹر دلیلیں جو ہیں وہ کل پیش کرتے جائیں گے. اب آج جب کھڑے ہو کے ایک پرٹیکولر واقعے کو بنیاد بنا کے سیاست کی جا رہی ہے تو وہ خاتون یہ بھول جاتی ہیں کہ چند سال پہلے جب ان کے اپنے چچا ایک صوبے میں حکمران تھے اور ان کے اپنے والد صاحب وزیر اعظم تھے تو منہاج القرآن لاہور میں کیا ہوا، کس نے کیا اور کس بے دردی سے لوگوں کو مارا گیا، اور آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا. کہنے کا مقصد وہی ہے کہ اپنی بات جو ہے اس کو
بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بغیر دلیل کے، یہی پرابلم ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شہزاد چودھری صاحب کی طرف میں پھر ریفرنس دوں گا کہ انہوں نے جو جمہوریت کی بات کی، بیسیکلی کوالٹی آف ڈیموکریسی کا یہ وہ پرابلم ہے جو کہ ہمارے سامنے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب آپ کا، احمد جواد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شہزاد چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اس گفتگو میں ہمیں جوائن کیا. پروگرام کے آخر میں شہزاد چودھری صاحب نے بڑی اہم بات کی، اور وہ یہ بات تھی کہ امریکہ کے اندر جو 2 روز قبل جو کچھ ہوا، امریکہ اس سے فوری طور پر نکلا ہے کیونکہ وہاں پر ادارے مضبوط ہیں. یہی بات وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو مضبوط بنانا ہے. شاید جو احتسابی عمل ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب ان احتسابی اداروں میں کسی بھی قسم کا جو سیاسی جو ایک مداخلت ہوتی تھی وہ نہیں رہی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.